मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको मालूम है पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने अहले जहन्नम का तस्करा किया कि शैतान ने अल्लाह ताला से एक दावा किया था अल्लाह के सामने कि मैं तेरे बंदों के सामने गुनाहों को मुज़य्यन करूंगा, बुराई को अच्छा करके पेश करूंगा, सिवाय तेरे खास मुखलिस बंदे, सेलेक्टेड लोग। तो अल्लाह मियां ने भी क्या शैतान से कहा था कि ठीक है, तू जिन जिन को गुमराह करेगा मैं तुझे मौत तक मोहलत दे रहा हूं, क़यामत तक मोहलत दे रहा हूं, जिन जिन को भी तू गुमराह करेगा तुझ समेत उन सबको मैं जहन्नम में डाल दूंगा। और फिर उस जहन्नम के भी अल्लाह ने बताया कि 7 तबक़ात हैं, 7 दरवाजे हैं उसके, तो सबको तुझ समेत जहन्नम में डालूंगा। कुरान की आदत है जहां भी कुरान वईद की बात करता है और बुरे लोगों के लिए जहन्नम की आग का तस्करा करता है, वहीं कुरान मायूसी से बचाने के लिए नेक लोगों के लिए जन्नत की ऐश और इशरत का भी तस्करा करता है। ये कुरान की आदत है। तो उसी सुन्नत के को पूरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो अल्लाह की आदत है, आगे जन्नतियों का भी तस्करा शुरू कर दिया। और वो जन्नतियों का तस्करा क्या शुरू किया? इन्नल मुत्तकीना, बेशक परहेजगार लोग। परहेजगार का क्या मतलब? बार बार मैं तक़वी को डिफाइन कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बचने को कहते हैं, यानी बुराइयों से बचने वाले। तो हम मुत्तकीन का आसान तर्जमा करेंगे बुराइयों से बचने वाले लोग। फी जन्नातिन, वो बागात में होंगे। जन्नात को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये कैसे बना, ये लफ्ज, इसका असल मफहूम क्या है। वो उयून, और चश्मों में होंगे, पानी की चश्मे, आबशारें। आपको पता है जो नेचुरल ब्यूटी दुनिया में आज भी आबशारों में समझी जाती है। 2 किस्म की ब्यूटी दुनिया में समझी जाती है, ग्रीनरी बहुत जबरदस्त हो, फल फूल बेल बूटे खूबसूरत, और दूसरी आबशारें हो, पानी हो बहता हुआ। दुनिया में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां खूबसूरती बहुत है ग्रीनरी की वजह से। जैसे आप मरी की तरफ चले जाएं तो आपको बहुत ज्यादा वहां ग्रीनरी नजर आएगी, मगर आबशारें और चश्मे बहते हुए नजर नहीं आएंगे। केपीके के बाज़ इलाकों में आप चले जाएं या दुनिया के बाज़ इलाकों में चले जाएं, वहां ग्रीनरी नहीं है, लेकिन पानी के चश्मे और आबशारें और शोर बहुत है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्यूटी उस जगह में होती है जहां बेतहाशा ग्रीनरी भी हो और फिर आबशारें बहते हुए, जो है ना, ठंडा पानी बहता हुआ और गिरती हुई आबशारें भी हों। तो इसी को कुरान ने उयून से ताबीर किया और जन्नात से। जन्नात का माना बागात और उयून का माना चश्मे। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि हमने परहेजगार लोगों को, जो नेक और परहेजगार लोग हैं, वो घने बागात में भी होंगे और चश्मों में भी होंगे। और उनसे कहा जाएगा उदखुलूहा, इन बागात में जिनमें आबशारें बह रही हैं, आबशारें गिर रही हैं, इन बागात में दाखिल हो जाओ बिसलामिन आमीनीन। 2 सिफात के साथ। जब भी हम दुनिया में किसी ऐसे खूबसूरत इलाके में जाते हैं तो 2 चीजों का हमें डर बहरहाल होता है। वो डर क्या होता है कि यहां हमें कोई नुकसान ना हो जाए, और फ्यूचर के बारे में भी डर रहे होते हैं कि कहीं ये चीजें हमसे छीन ना ली जाएं। आज तो हम इस इलाके में हैं, यहां हमें घर मिल गया, तो ये घर हमसे कहीं छीन ना जाए, ये जगह हमसे कहीं छीन ना ली जाए, या कोई डाकू हम पे हमला ना कर दे, या सर्दी से हम मर ना जाएं। बहुत सारे खतरात होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुत्तकीन लोगों से कहा जाएगा कि इन बागात में दाखिल हो जाओ बिसलामिन, इस वक्त भी तुम हर किस्म के शर से महफूज हो। आमीनीन, आइंदा के लिए भी बेखौफ। खौफ फ्यूचर की चीजों का होता है, आइंदा भी तुम्हें कोई खौफ नहीं है, यानी तुम मुतमईन होगे कि ये नेमत हमें हमेशा के लिए मिली है, कभी भी हमसे ये नेमत छीनी नहीं जाएगी। तो ये है अमन और सलामती का माना। उस वक्त भी कोई परेशानी तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, हर परेशानियों से तुम महफूज। सलाम का माना होता है महफूज। तो अब भी महफूज हो और आइंदा के लिए भी बेखौफ हो। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, अल्लाह फरमाते हैं वहां का माहौल भी मोहब्बत वाला होगा जन्नतियों का। और जन्नतियों में जो दुनिया में उनके दिल में जो कीना था, वो कीना हम नज़ाना, खींच के बाहर निकाल देंगे। देखिए कुरान के अजीब अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि अखरजना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, कि दुनिया में अहले ईमान और नेक आमाल करने वालों के दिलों में अगर कोई कीना और बुग़्ज़ था, कोई नफरत थी, तो हम जन्नत में उसको निकाल देंगे, जन्नत में उनके दरमियान मोहब्बत होगी। लेकिन अल्लाह ने अखरजना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया,
بلکہ یہ بلاغت ہے. نزعنا کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے نکالنا. اس میں دو طرح کی بلاغت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ اتنا زیادہ کینہ ہوتا ہے کہ دو نیک لوگوں کے درمیان بھی ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور اتنی نفرت آپس میں ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نفرت اب ان کے درمیان میں ان میں نکل سکتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نفرت پیوست ہو گئی ہو نا، کیونکہ دیکھیں جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اس کو کھینچنا پڑتا ہے، نکالنا کافی نہیں ہوتا، یعنی طاقت کے ساتھ کھینچنا پڑتا ہے. تو گویا اس میں قرآن نے یہ بلاغت بیان کر دی کہ دنیا میں جنتیوں، جو دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں آپس میں کسی وجہ سے شیطان نے غلط فہمی ڈال دی اور نفرت پیدا ہو گئی. غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے، پروپیگنڈے کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے. دو اچھے بھلے نیک آدمی ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ شرارتی لوگوں نے آپس میں لڑوا دیا ہوتا ہے، غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنی شدید نفرت تھی کہ تم اس کے بارے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نفرت تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم کیا کریں گے، نزعنا، اس کو کھینچ کے نکالیں گے ہم، تاکہ ان کے دل آپس میں صاف ہو جائیں اور جنت میں نفرت کا ماحول نہ ہو. تو ایک تو یہ بلاغت ہے کہ نزعنا کے لفظ سے اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ کسی نوعیت کی بھی نفرت ہو، کتنی ہی شدید ہو، وہ بھی نکل جائے گی جنت میں. اور دوسرا اس میں بلاغت یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی بھی نفرت ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو چیز کھینچ کے نکالی جاتی ہے نا، اس کا ذرہ ذرہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو نفرت اگر دنیا میں تھی، بہت زیادہ تھی، وہ بھی ختم ہوگی، اور اگر تھوڑی تھی تو اس کی بھی جڑیں بالکل ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نکالیں گے نہیں بلکہ ہم کھینچیں گے اس کو. تو یہ قرآن میں یہ بلاغت کی بات ہے. اور اس میں تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دو نیک آدمی بھی آپس میں نفرت کر سکتے ہیں غلط فہمیوں کی بیس پہ. اس سے مشاجرات صحابہ کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں تو وہ لڑائیاں بھی کسی ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھیں. اسی وجہ سے ہم ان دونوں طرح کے جو دونوں طرف جو فریق لڑنے والے تھے دونوں کو جنتی سمجھتے ہیں. اور ہمارے اسلاف نے انہی آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ بھئی بعض دفعہ دو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ نفرت کسی لالچ کی بیس پہ نہیں ہوتی، حکومت کی چاہت کی بیس پہ نہیں ہوتی، اور ذاتی عناد اور بغض کی بیس پہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ نفرت کچھ لوگوں نے یا شیطان نے بیچ میں غلط فہمیاں پھیلا کر آپس میں نفرتیں پیدا کر دی ہوتی ہیں. اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ دونوں نیک ہیں. لوگ لڑا نہیں دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے پانی پہ بچھاتا ہے اور پھر وہ شتونگڑوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا. ایک شیطان آ کے بتاتا ہے میں نے محبت کرنے والے میاں بیوی تھے، ان کے درمیان نفرت ڈال دی، اور ایسی نفرت ڈالی کہ طلاق دلوا دی. تو شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، حالانکہ دونوں نیک ہوتے ہیں. لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں، رشتہ داروں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں، بعض دفعہ دوستوں میں نفرت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دو علماء میں نفرت ہو جاتی ہے، حالانکہ دونوں نیک ہیں لیکن غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ قیامت کا دن انصاف کا دن رکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دونوں مخلص ہیں، ان کے درمیان نفرت کسی غلط فہمی کی بیس پہ ہوئی ہے، لوگوں نے ان کو لڑوایا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان دو نفرت کرنے والوں کے دل میں بھی جنت میں محبت پیدا کر دیں گے، اور ان کے درمیان جو بھی نفرت تھی، بغض تھی، اس کو ہم کھینچ کے نکال دیں گے. بعض روایات میں یہ مضمون ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت معاویہ سے اختلاف ہوا اور لڑائی ہوئی تو حضرت علی یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ ان آیات میں یعنی اللہ نے ہمارے ان بھائیوں کا تذکرہ کیا. میں حضرت علی کے الفاظ اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ آیات کی تلاوت کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے دلوں میں آپس میں نفرت کو، بغض کو نکال دیا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کو غلط فہمی ہے جس کی بیس پہ یہ ہم سے لڑ رہے ہیں. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے مخالف لڑنے والے صحابہ کو معاذ اللہ نقل کفر، گمراہ یا جہنمی قرار نہیں دیا، بلکہ حضرت علی ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے غلط فہمی ہوئی ہے، جن کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، اور ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی فریق جو خلیفہ وقت کی نافرمانی کرے گا تو اس کے خلاف لڑائی فرض ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخواناً، نفرتیں بھی نکلیں گی اور
محبتیں اس کی جگہ قائم ہو جائیں گی. وہ محبت کیسی کہ بھائی بھائی بن کر علی سرورین جنت میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جیسے جو شاہی رواج ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, قرآن مثالیں وہی دیتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے تخت لگا کے, بادشاہ لوگ اونچے اونچے قالینوں پہ بیٹھا کرتے تھے, تختوں پہ بیٹھا کرتے تھے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب آبادی سے باہر نکلتے ہیں تو ہوٹلوں نے بڑے بڑے تخت لگائے ہوئے ہوتے ہیں گاؤ تکیے کا. تو وہ جو نیچرل انداز ہے نا بیٹھنے کا, آج بھی انسان کو زیادہ سکون اسی میں ملتا ہے. میز کرسیوں کے بجائے اس میں انسان کو آج بھی زیادہ سکون ملتا ہے. تو اللہ نے جنت میں اسی کا تذکرہ کیا. فرمایا لا یمسہم فیہا نصب, ان کو نہ اس جنت میں کوئی تھکاوٹ مصیبت پہنچے گی. وما ہم منہا بمخرجین, اور کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ سب سے بڑی نعمت, ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ نے جنت اور جہنم کے یہ واقعات بیان کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ انہوں نے میرا عذاب بھی سن لیا جہنم کا, اور میری نعمتیں بھی دیکھ لی. لہذا ان دونوں باتوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیں, وَنَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا, الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. یعنی میری جنت سے اندازہ لگا لو, جو میں جنت کی نعمتیں بیان کر رہا ہوں, اس سے پتہ چلتا ہے میں رحیم کتنا ہوں. اور غفور سے پتہ چلتا ہے کہ اب تک اگر تم نے توبہ نہیں کی ہے اور جہنم والے اعمال کر رہے ہو تو میں غفور بھی ہوں, آج توبہ کر لو, سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہوتا یہ ہے نا کہ جیسے قرآن نے جہنم کی آیتیں بھی ذکر کی, جنت کی بھی ذکر کی. بہت سے لوگ گناہگار ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں اب تو ہم نے ساری زندگی برائیوں میں گزار لی. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو برائیوں سے بچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہترین باغات ہیں, ہم تو اب تک برائیوں سے بچے ہی نہیں ہیں. تو فوراً اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ بتا دیں میرے بندوں کو کہ میں غفور ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. آج توبہ کر لیں تو تمہارا شمار بھی متقین میں ہو جائے گا. اور رحیم بھی ہوں. رحیم کا کیا مطلب؟ اتنا نوازوں گا کہ جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رب اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے, جیسے کہ جنت کی نعمتوں کا میں نے تذکرہ کیا. اور اگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو میرا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي, کہ میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, وہ بڑا دردناک عذاب ہے. اگر میری طرف آنا چاہیں گے تو جتنا کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا, اور اگر مجھ سے دور بھاگیں گے تو میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت اور اس کا ثواب بھی بہت زبردست ہے. یہاں بھی قرآن کی بلاغت ہے. دیکھیں جب اللہ نے ثواب کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ انا الغفور الرحیم, میں مغفرت کرنے والا, میں رحم کرنے والا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب عذاب کا تذکرہ آتا تو پھر یوں ہوتی آیت کہ انا المعذب المولم, کہ میں عذاب بھی بہت سخت دیتا ہوں, میں معاف بھی بہت کرتا ہوں, رحم بھی بہت کرتا ہوں, اور میں عذاب دینے والا بھی ہوں. لیکن قرآن کی بلاغت دیکھیے اور اللہ کی رحمت کا غلبہ دیکھیے کہ جب رحمت کا ذکر آیا تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں. لیکن جب عذاب کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں دردناک عذاب دینے والا, بلکہ کہا میرا عذاب دردناک ہے. یعنی میں ہوں نہیں عذاب دینے والا, دیتا ہوں تو بہت سخت دیتا ہوں. یعنی صفت تو میری یہی ہے کہ میں بندوں پر رحم بھی کرتا ہوں, معاف بھی کرتا ہوں, یہ تو میری صفت ہے, میری عادت ہے. تو یہ نہیں کہا کہ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ نبی عبادی ان رحمتی کبیرتن, میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میری رحمت بھی بہت بڑی اور میرا عذاب بھی بہت بڑا. تو دونوں آیتیں ایک جیسی ہو جاتی. یا اللہ اس کے برعکس یوں فرما دیتے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں, رحم کرنے والا بھی ہوں, اور عذاب دینے والا بھی ہوں, تو بھی دونوں آیتیں سیم ہو جاتی. لیکن جہاں مغفرت اور رحمت کی بات آئی آیت کا انداز کچھ اور ہے, جہاں عذاب کی بات آئی تو انداز کچھ اور ہے. جب مغفرت اور رحمت کی بات آئی تو میں یوں کرتا ہوں, عذاب کی بات آئی تو میں عذاب دیتا ہوں, یوں نہیں کہا, بلکہ میرا عذاب دردناک ہے. تو علماء نے اس میں بھی بلاغت کا ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ اس عذاب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو پسند نہیں کر رہا.
کہ میں عذاب دینے والا ہوں، بلکہ گویا کہ ایک عارضہ ہے جس کی وجہ سے مجھے عذاب دینا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ لیکن رحمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، تو اس سے اسی حدیث کی تائید ہوتی ہے جس میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دو طرح کے واقعات بیان کیے نا، جہنم بھی اور جنت بھی، ان کا تعلق ہے آخرت سے۔ تو آخرت میں جو جنت ملے گی اور جہنم ملے گی، اس سے بھی یہ ثابت کیا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت اور میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کے دو واقعات بیان کرتے ہیں، اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ واقعی میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ قربانیاں دیں، ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا جو پیغمبر، اور بیٹے کا بیٹا بھی پیغمبر۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے۔ اور آگے پھر اللہ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، اس قوم کو کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اس سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو یہ ربط آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دو واقعات آخرت سے متعلق، جنت اور جہنم، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب دردناک اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور دو واقعات دنیا میں، یعنی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ اسے بہت زیادہ دنیا میں نوازتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور جو برا عمل کرتا ہے بہت سخت سزا ملتی ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم۔